बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हुकूमत के सरप्राइज़ जितने भी थे वो धरे के धरे रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। क्या फ़ैसला आया है, क्या डिटेल है, कितने नंबर से ये फ़ैसला हुआ है, हुकूमत को इसका क्या नुकसान होने जा रहा है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बड़ा ऐलान जो है वो हो गया है। क्या था इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को किन ग्राउंड के ऊपर जज किया है, क्या ग्राउंड्स ऐसी बनी हैं जिस पर हुकूमत का जो ये अहम केस था वो हुकूमत आज हार गई है, उसका नैरेटिव जो है वो बुरी तरह जो है वो अदालत से निकाल दिया गया है या उसको रद्द कर दिया गया है। इस तमाम तफसीलात से आज हम आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अप्रैल को पाकिस्तान में जो एक बड़ी आइनी खिलाफ वर्जी हुई थी उस हवाले से सो मोटो एक्शन जो लिया हुआ था उसका फ़ैसला सुना दिया है। 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला किया है। जस्टिस उमर अतिया बंदयाल जो थे वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, चीफ जस्टिस, और उनके साथ थे जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब और जस्टिस जमाल खान। 5-0 से ये फ़ैसला आया है। किसी भी जज ने इस हवाले से इख्तलाफ नहीं किया है। फ़ैसले में क्या कुछ आया है ये सारी डिटेल्स आप न्यूज़ चैनल्स पर देख चुके हैं। बहरहाल इसके जो चीदा नुकात हैं उसमें कौमी असम्बली जो है उसको बहाल कर दिया गया है। स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की जो 3 अप्रैल के हवाले से जो रूलिंग थी उसको गैर आइनी, आइन से मुतसादम करार देते हुए रद्द कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है और उसके तहत जो असम्बली तहलील हुई थी उसको गैर आइनी करार दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हफ्ता 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे बुलाने का हुक्म भी सादर किया है। किसी भी वोटर को, जो MNA जो वोट करना चाहेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उनका वोट डालने से उन्हें नहीं रोका जाएगा। सदर की निगरान हुकूमत के हवाले से जो तजवीज़ थी उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया है और वो हुक्म भी गैर आइनी करार दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद के मंजूर हो जाने पर और फिर असम्बली से नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का भी क्लियर वाज़िया हुक्म दे दिया गया है। इमरान खान और इनकी काबीना को पुराने ओहदों पर बहाल कर दिया गया है। यानी कि आज की कार्रवाई में जो कुछ हुआ है वो हुकूमत के लिए बज़ाहिर एक बड़ी शिकस्त है। जैसे कि मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में आपको बताता था कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ ऐसे सहाफ़ी जो फीलिंग से खेलते हैं सियासी वर्करों की, अपनी कहानी सुनाते हैं, तादाद ज़्यादा होने का सोशल मीडिया पे उसका फ़ायदा लेते हैं और हमेशा खान साहब की किसी भी चीज़ को छक्के, ये कर दिया, अपोजिशन को उड़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया, वो हो गया। आज उन तमाम दावों के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आज का फ़ैसला सुनाने के बाद। बहरहाल आइन की सरबुलंदी के हवाले से आज का दिन बहुत बड़ा है। गो कि इसमें बहुत से सवालात भी अभी बाकी हैं जिनका जवाब आना चाहिए और पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ आइन की सरबुलंदी नहीं बल्कि तमाम आइन की शिकें जो हैं उसकी सरबुलंदी चाहते थे। पाकिस्तान में सियासी बहरान जो है, आइनी बहरान जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले ने एक तहम्मुल ला दिया है, एक रोक लगा दी है और अब एक जो क़यास रहियों का एक सिलसिला था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो होम्योपैथिक टाइप या नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई फ़ैसला देगी। और एक लम्हे के लिए ये लगा भी जब वही सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स जो व्लॉगर्स हैं, उन्होंने ये कहानियाँ सुनानी शुरू की। एक दोबारा से आखिरी लम्हे तक खेला गया वर्कर्स की फीलिंग के साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो तलब किया था आज अदालत में। ये फ़ैसला शाम 7 बजे सुनाया जाना था। अदालत ने इस केस में तमाम फ़रीक़ैन को तफसीलन सुना है। 5 दिन तक ये मामला जो है ये जारी रहा 3 अप्रैल के बाद और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत होती रही है। अच्छा, बहुत से लोग इस हवाले से जानना चाहते हैं कि स्पीकर की रूलिंग जो है उसको मुअत्तल होने से ये सारा सिस्टम जो है ये कैसे वापस हुआ। कुछ लोगों के ज़हन में सवाल है कि सिर्फ स्पीकर की रूलिंग जो है उसको मुअत्तल करार देने से, गैर आइनी करार देने से वज़ीर आज़म इमरान खान का जो फ़ैसला है वो किस तरह मुअत्तल हुआ। ये तमाम चीज़ें और इससे जुड़े हुए बाकी सवालात जो हैं वो आज के प्रोग्राम में आगे चल के शामिल करते हैं। फ़िलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम सरप्राइज़ जो है उनका जवाब दे दिया है। अब 9 अप्रैल को हफ्ते वाले दिन सुबह 10 बजे दोबारा वोटिंग होगा, इजलास होगा और उसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले
سے ووٹنگ کی جائے گی، جس میں اپوزیشن نے 177 نمبروں کا یہ دعویٰ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک ان کی گنتی اتنی بنتی بھی ہے۔ حکومتی مزید اتحادی جو ہیں اور کچھ ایم این ایز اور بھی جو ہیں وہ انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پنجاب کے بحران کے بعد بھی جو معاملہ ہے وہ اب حکومتی جو حق ہے اس میں نہیں جا رہا۔ بظاہر تحریک انصاف نے اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے، لیکن بنی گالہ میں جاری اجلاس کے دوران جو خبریں آئی ہیں اس میں تمام اراکین کے استعفے جمع کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے، کچھ اور بھی چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اس صورتحال سے اب کیسے نکل پاتے ہیں، کیونکہ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جس انداز سے وہ جانا چاہتے تھے، اور ان کا دعویٰ جو تھا پچھلے دنوں 4-5 دن کی گفتگو میں کہ وہ ری الیکشن کروا رہے ہیں، اپوزیشن کا یہی مطالبہ ہے جائیں عوام میں الیکشن میں مقابلہ کریں، اور گیلپ سروے کے مطابق 68% جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، عام پاکستانی ہیں، ان کی یہ رائے تھی کہ دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے، گو کہ اس کی وجہ مہنگائی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ پٹ گیا ہے۔ وہ پٹ کیسے گیا ہے؟ کیونکہ یہ کیس اصل میں رولنگ کے حوالے سے ہی تھا، جو اعلان کیا تھا اس نے ڈپٹی سپیکر نے، اس کی بیس بنائی گئی تھی پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کی ایڈوائز کے حوالے سے۔ آج سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے جب حکومتی وکیل نعیم بخاری سے اس بارے میں پوچھا تو وہ اس بارے میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ ان کے کہنے کے مطابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ اس چیز کا جواب دیں گے۔ عدالت نے ان سے معزز ججز صاحبان نے وقفے سے ان سے سوالات کیے، اور ان کے سوال میں انہوں نے پوچھا کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس جو ہے اس میں وزیر خارجہ پیش ہوئے، وزیر اعظم پیش ہوئے؟ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا نہیں، معید یوسف جو ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں، مشیر جو ہیں، وہ پیش ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے جو منٹس تھے، جو میٹنگ کے منٹس یا جو کامنٹس ہوتے ہیں یا جو ایک تحریر لکھی جاتی ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ اس کے حوالے سے پوچھا کہ کیا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہے اور وہ آپ نے دیکھی ہے؟ تو جب اس حوالے سے بھی بتایا گیا تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا اس حوالے سے جب اٹارنی جنرل آف پاکستان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سپیکر کی رولنگ کے حوالے سے کوئی دلائل دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس پر معذوری کا اظہار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر کوئی دلائل نہیں دے سکتا۔ گزشتہ دنوں ڈپٹی اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے میڈیا پہ ان کی خبریں آئی تھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں مستقبل میں اچھے ناموں سے یاد رکھا جائے، اور آئین کے تحفظ کے حوالے سے ان کا یہ اب فیوچر میں شاید وہ حکومت کی طرف سے نہ کھڑے ہوں، اور ان کا استعفیٰ بھی جو ہے متوقع ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ آئین کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا دفاع جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو بیانیہ اصل میں آج پٹا ہے یا یوں کہہ لیجیے رد ہو گیا ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ آپ کو میرے الفاظ کچھ دوستوں کو شاید اچھے نہ لگیں، لیکن یہ بیانیہ یہی تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ایک سازش ہے، اور اس سازش میں امریکہ ملوث ہے، اور امریکی سفیر جو ہے وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ خط کا ذکر کیا گیا تھا، قومی سلامتی کمیٹی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے ہی پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر فواد چودھری ایک دن پہلے بنائے گئے وزیر قانون نے وقت مانگا، 3 منٹ میں یہ اجلاس جو ہے وہ اس دن مؤخر ہو گیا۔ ڈپٹی سپیکر جو ہیں قاسم سوری، انہوں نے ان کو وقت دیا اور انہوں نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا، اور جو قومی سلامتی کمیٹی کہہ لیجیے، کونسل کہہ لیجیے، اس کے فیصلے کے اوپر اس کی ایک جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی، اس بیس کے اوپر تمام اپوزیشن کو اس میں شامل قرار دیا گیا، اور جو ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ چونکہ یہ تحریک عدم اعتماد بیرونی فنڈڈ سازش ہے اور اس میں جو ہے دشمن قوتیں جو ہیں وہ حکومت کو گرانا چاہتی ہیں، لہٰذا اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ کرسی پیچھے ٹھائی اٹھے اور وہ چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد ملک میں ایک سیاسی جو بحث تھی اس کا آغاز ہو گیا، بہت سے آرٹیکل جو ہے ان کا ذکر ہوتا رہا، ان کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیا ٹاکس ہوتی رہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے کافی سوالات کیے۔ آرٹیکل 6 لگانے کی ایک طرف سے بات ہوتی رہی اپوزیشن کی طرف سے، اور آرٹیکل 5 کے تحت کارروائی، اور اس کے بعد آرٹیکل 6 اپوزیشن پہ لگانے کی حکومتی دعوے ہوتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی کارروائیوں کے دوران حکومتی مشیر خصوصاً شہباز گل اور باقی بھی جو وزراء حضرات تھے وہ ایک بڑا ٹھٹھا اڑاتے ہوئے نظر آتے تھے، اور وہ کہہ کے مار کے پوری جو سپریم کورٹ ہے اس کا چکر لگا کر مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آج اسی حوالے سے کچھ اور ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں، اور آج
جو شہباز گل ہیں وہ یقیناً اپنی اس ہنسی کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہوں گے. وقت سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی شادیانے جو ہے نا وہ نہیں بجانے چاہیے, وقت کا انتظار کرنا چاہیے, وقت کبھی کسی کا نہیں رہتا. بہرحال آج کی کارروائی میں جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ صرف اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو معطل کرنے سے کس طرح یہ سارا معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا تھا, کہ کیوں اسپیکر جو ہے اسی کے بیان کے اوپر, اسی کی رولنگ کے اوپر سپریم کورٹ نے فوکس کیا ہوا ہے. ایون دو کہ جب پنجاب اسمبلی کے حوالے سے آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی, تو اس کے بعد عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہم صرف ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی رولنگ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. سوالات یہ تھے ذہن میں کہ یہ رولنگ جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے, صرف اس رولنگ کو کینسل کرنے سے چیزیں واپس کیسے ہوتی ہیں. اچھا, طریقہ کار یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب پیش کی جاتی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم جو پاکستان ہوتے ہیں وہ اپنا اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار کھو دیتے ہیں. 7 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تحریک عدم اعتماد کے والے سے 3 اپریل آخری دن تھا اور اس دن اس پر ووٹنگ ہونی تھی, اور یہ ایجنڈے کی تمام چیزیں اگر اس میں کچھ اور بھی شامل ہوتا تو اس پر حاوی ہوتی اور اس کو آئین کے مطابق پہلے سنا جانا تھا. اچھا, اب وزیر اعظم عمران خان کا چونکہ یہ اختیار جو تھا یہ ختم ہو گیا تھا, محدود ہو گیا تھا. اب اس کی وائلیشن کرنا کے لیے وائلیشن بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی, تو اس کو کرنے کے لیے ایکسکیوز چاہیے تھا, یا ایکسکیوز یوں کہہ لیجئے کہ ایک لیگل طریقہ کار چاہیے تھا. انہیں کسی نے مشورہ یہ دیا کہ آپ وہی طریقہ اپنائیں جو انہوں نے اپنایا, کہ وزیر قانون ایک دن پہلے فواد چودھری کو بنایا گیا. یقیناً یہ مشورہ انہوں نے دیا ہوگا. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ آرٹیکل 5 کا سہارا لیتے ہوئے تمام اپوزیشن جو ہے اس کو غدار قرار دے دیں اور مسترد ہی کر دیں یہ ساری. اچھا, بہرحال یہ سارا وقوع آپ نے سنا ہوا ہے. اب ڈپٹی اسپیکر نے جب اس کو معطل کر دیا, تحریک عدم اعتماد بظاہر اس کارروائی وہ آئینی یا غیر آئینی تو آج ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آئینی نہیں تھی, تو اس حوالے سے جب یہ فیصلہ ہو گیا اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد ختم ہوگی, تو وزیر اعظم عمران خان کے پاس وہ اختیار اس غیر آئینی عمل کے نتیجے میں آ گیا, لیگلی آ گیا, کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. اور اس کا لیٹر انہوں نے لکھا ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, اور انہوں نے اس کی اسمبلیاں جو ہے وہ فوراً تحلیل کر دی. اسی حوالے سے تمام چیزیں جو ہے نا وہ اسی کے ریلیٹڈ ہی گھوم رہی تھی. چونکہ وزیر اعظم کا یہ جو اختیار ہے وہ تو محدود تھا, ختم ہو چکا تھا. اب وہ اختیار آنا کیسے تھا؟ اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اس کو درست قرار دے دیا جاتا. چونکہ اسے درست قرار نہیں دیا گیا, تحریک عدم اعتماد اپنی جگہ پر 3 اپریل پر بحال ہے, اس کی ووٹنگ اب 9 اپریل کو ہونی ہے. تو لہٰذا اس کے بعد وزیر اعظم جو پاکستان عمران خان جو ہیں, جو 9 اپریل تک کا وزیر اعظم رہیں گے, ان کا اختیار جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتے. اس حوالے سے اپوزیشن جو ہے اس میں کافی خوشی کی لہر بھی دیکھی جا رہی ہے. شہباز شریف کے ساتھ تمام پارٹی رہنما جو ہیں پی ڈی ایم کے, انہوں نے شرکت کی ہے. فردن گلے مل کر اس چیز کی مبارکیں دی جا رہی ہیں. اور دوسری طرف شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کی طرف سے استعفوں کے سوال کے اوپر بتایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ تعداد جو ہے یہ 50% سے کم اب بنتی ہے, اور ان کے استعفوں کا جو حل ہے وہ بھی ہم نے نکال کے رکھا ہوا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد لنڈن میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ اپنے کچھ کارکنوں کے ساتھ اس ساری کارروائی کو ٹی وی کے اوپر دیکھا, اور ان کی کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر آئی ہیں. اچھا, 5 رکنی جو یہ پینل ہے, اس میں نارملی جب یہ اتنے بڑے فیصلے آتے ہوتے تھے تو ایک ریشو ہوتی تھی, کچھ جج جو ہیں وہ اختلافی نوٹ لکھتے ہوتے تھے, اور لیکن اس دفعہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 5-0 سے آیا, یعنی کہ پورا بینچ اس چیز پر متفق ہے, اور وہ کلیئر کر دیا انہوں نے کہ یہ ایک آئینی خلاف ورزی تھی. الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ افواہیں اڑ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو جب آج عدالت نے بلایا تو اس کو بلانے کے بعد وقتی طور پر ایک تاثر یہ آیا کہ جیسے کہ اب الیکشن جو ہیں اس کا اعلان بھی کیا جائے گا, اور غالب امکان جو فیصلہ سوچا جا رہا تھا وہی آئے گا کہ آئینی غیر آئینی بھی قرار دیا جائے گا,
اور الیکشن بھی جو ہے وہ کروانے کا حکم دیا جائے گا۔ اچھا، الیکشن کمیشن اپنی 2 دن پہلے اس حوالے سے کہہ چکا تھا کہ 6 ماہ سے کم عرصے میں الیکشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی کچھ ٹیکنیکلی اور قانونی پیچیدگیوں کے اوپر بھی میں نے کل ایک ویڈیو کیا تھا، اس میں ڈیٹیل سے میں نے آگاہ کیا تھا، جس میں سر فہرست جو تھا وہ فاٹا کے جو قبائلی علاقے ہیں ان کا KPK میں شامل ہونے کے بعد مردم شماری کے حساب سے ان کی حلقہ بندیاں ہونی تھیں، جس پر کم از کم 3 ماہ اس کے لیے ریکوائرڈ تھے۔ تو اب یہ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر الیکشن کے حوالے سے حامی بھر لیتا کہ بھی ہم الیکشن کروا دیں گے تو یہ فیصلہ ایسے نہ ہوتا۔ یہ خام خیالیاں ہیں، یہ تسلیاں ہوتی ہیں، ان تسلیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فی الحال آج جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطیہ بندیال اور ان کے ساتھی ججز نے جو فیصلہ دیا ہے، اس نے جو سرپرائز ہے اس کو بالکل فلاپ کر کے رکھ دیا ہے، اڑا کے رکھ دیا ان باتوں کو۔ کمی کہاں رہ گئی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے۔ کمی یہاں رہ گئی ہے میرے خیال میں، جو میری رائے ہے، میں فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہم کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ قانونی ایک جو ہے وہ نقطہ ہوتا ہے اور اس پہ ایک قدغن ہے آپ کے اوپر، لیکن اس میں ایک چیز کے حوالے سے اگر جن کے خلاف فیصلہ گیا، حکومت یا ان کے حمایتی یا ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، ان کی طرف سے ایک مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکی سازش یا سلامتی کونسل کے حوالے سے جو معاملہ یا جو وزیر اعظم عمران خان کا الزام ہے کہ امریکی سازش اس کے پیچھے شامل ہے، جس میں منتخب حکومت کو گرایا جا رہا ہے، اس حوالے سے عدالت نے کوئی واضح جو ہے وہ اپنا پیغام یا جو ہے فیصلہ نہیں دیا۔ اب یہ ابتدائی فیصلہ جو ہوتا ہے اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آتا ہے جس میں تمام چیزوں کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ 1-2 دن اس فیصلے کے اوپر لگ جاتے ہیں، لیکن میری دانست کے مطابق اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن ضرور قائم ہونا چاہیے، جس میں یہ سارا معاملہ جو ہے خط اور دھمکی اور تحریک عدم اعتماد کے دوسرے پروسیس کے حوالے سے کہ کیا یہ ہوا ہے، نہیں ہوا، کیسے ہوا، کیا ثبوت ہیں، کیا چیزیں، اور جوڈیشل کمیشن ایک اس کا باقاعدہ بننا چاہیے جس کے بعد یہ فیصلہ ہو، تاکہ یہ جو 197 99 یا 77 جتنے بھی حلقے کے منتخب لوگ ہیں ان کے اوپر جو غداری کا لیبل ہے، اگر وہ غلط نہیں ہے تو وہ بھی اترے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے مشیروں کی باتوں میں آ کر ایک غلط نریٹو بلڈ کیا ہے تو اس کو بھی رکنا چاہیے۔ سپیکر کے حوالے سے، اس کے رول کے حوالے سے کافی کویسچن سوالات پائے جاتے ہیں، اور ان سوالات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہوتی ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے تمام نکات کا جائزہ لینے کے بعد ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، لیکن ایک عام فہم میں اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اسپیکر ایاز صادق تھے PMLN کے دور میں، 254 غالباً ان کی سیٹس تھیں، عدالت نے انہیں نااہل قرار دیا، تو کیا اس وقت اسپیکر جو ایاز صادق ہیں اگر وہ یہ رولنگ جاری کرتے کہ اس فیصلے کو کسی بھی حالے بہانے آرٹیکل کوئی بھی لگا کر، بے شمار آرٹیکلز ہوتے ہیں آئین کے جو مختلف سینس میں مختلف جگہ پر مختلف مواقع کے حساب سے استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو اگر کیا اس وقت یہ آرٹیکل لگا دیا جاتا اور یہ کہہ دیا جائے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اس پہ دخل نہیں کر سکتی چونکہ اسپیکر جو ہے اس نے اس کے اوپر رولنگ دے دی ہے، تو قابل عمل نہیں ہوگا نا، کوئی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی والے سے ہر بندے کی ایک لمٹ ہے، ہر بندے کی ایک حدود ہے، وہ آئین میں بندھا ہوا ہے۔ آئین کے اوپر میرا زیادہ زور اور وزن اس لیے کہ آئین جو ہے وہ کسی بھی ملک کا سسٹم چلانے میں بقا جو ہے اس کی جو مضبوطی ہے وہ اس آئین کے تحت ہی ہے۔ آئین کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی 2-3 دفعہ بدلا گیا، اس میں 26 ترامیم آ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں، تو کیا فرق پڑا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا تھا اگر ایک دفعہ اور ہو جائے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ہونا ترمیم ایک الگ چیز ہے، آئین چینج ہونا یا اس میں تبدیلی ہونا وہ ایک الگ چیز ہے۔ 2/3 میجورٹی کے بعد کوئی بھی آئینی تبدیلی کی جا سکتی ہے، زیادہ لوگ جب اس کے اوپر اپنا متفقہ فیصلہ دیتے ہیں تو پھر آئین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ آج تک کے پروگرام میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت، وزیر اعظم، وزارت قانون، اسپیکر جو ہے اس کے تمام اقدامات کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیتے ہوئے رد کر دیا اور فیصلہ دیا ہے
کہ 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کے اوپر دوبارہ ووٹنگ ہونی ہے، اسمبلیاں کی تحلیل جو ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر حکم صادر کر دیا ہے، اور آرٹیکل 63 کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جو منعرف اراکین کے حلف کی خلاف ورزی کے یا ووٹ ان کی مرضی کے خلاف دینے کے حوالے سے تھا، اس کی کارروائی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ فی الوقت ان کو یہ ریلیف حاصل ہے جو پہلے بھی انہیں آئین میں حاصل تھا کہ وہ ووٹ کے لیے جا سکتے ہیں اور کسی کو جو ہے بزور بازو نہیں روکا جا سکتا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، امید ہے آپ کو تمام ڈیٹیل جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔